अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा लीक्स का आने के बाद तकरीबन 1.5 माह लगा जब ऑपोजिशन और हुकूमत के अरकान एक पेज पर पहुंचे और यह फैसला हुआ है कम से कम कि साथ बैठेंगे और ज़ाब्ताकार तय करेंगे कि किस तरीके से तहकीकात होनी है पनामा लीक्स के हवाले से। यह इशू अभी रिजॉल्व हुआ ही था कि एक और इशू खड़ा हो गया है कि मुल्क की जो चौथी बड़ी जमात है सीटों के एतबार से, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो किस तरफ खड़ी है। वो कहते हैं कि हम जॉइंट ऑपोजिशन के साथ नहीं है लेकिन फिर भी बैठना ऑपोजिशन के साथ चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है लेकिन हुकूमत का जो एक अहम नुक्ता था अपने टीआरस में कि इंक्वायरी अगर होगी तो सिर्फ पनामा लीक्स की नहीं होगी, जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए, जिन लोगों ने कमीशन और किकबैक्स दिए या करप्शन किए, उनकी भी इंक्वायरी होगी। तो इस नुक्ते पे वो हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं लेकिन कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बड़े कंफ्यूज्ड है एमक्यूएम, या फिर शायद हम नहीं समझ पा रहे कि उनकी पॉलिसी क्या है। तो इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन दूर करें। यह बात तो तय है कि एमक्यूएम ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन 13वां खिलाड़ी बनने की ख्वाहिशमंद है। कल इस हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। हम एक ऑपोजिशन की जमात के तौर पर 13वें खिलाड़ी के तौर पर इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। हम मुत्तहिदा ऑपोजिशन में नहीं है लेकिन हम ऑपोजिशन में हैं। अगर ऑपोजिशन डुगडुगी बजा रही है तो हम उसके पीछे चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा अपना मौक़िफ़ है। जी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कल ये बात की थी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। जी डॉक्टर साहब, ये क्या पॉलिसी है? बड़ा कंफ्यूज नजर आ रही है इस वक्त एमक्यूएम, या तो हम नहीं समझ पा रहे कि एमक्यूएम चाहती क्या है। आप कहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ नहीं है लेकिन ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं, आप ये भी कहते हैं कि हुकूमत के साथ नहीं है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की? देखिए, अगर ऑपोजिशन में एक से ज़्यादा जमातें हैं और हुकूमत में भी एक से ज़्यादा जमातें हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर मौके पर हुकूमत की सारी जमातों का मौक़िफ़ भी, हर इशू पर हुकूमत की सारी जमातों का मौक़िफ़ भी एक हो, या हर इशू पर ऑपोजिशन की सारी जमातों का मौक़िफ़ भी एक हो। चूँकि हम अपनी इनफरादी हैसियत में, अपनी आज़ाद हैसियत में अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं बहुत वाज़े कि मुल्क से करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और एहतसाब का एक गैर जानिबदार, शफ़ाफ़ और जो एक बेरहम एहतसाब जिसे कहते हैं कि उसका निज़ाम कैसे वज़ा किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मंशूर में, हमारी पॉलिसी में जितना वाज़े तौर पर हमने इस इशू को लिया है तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। 1.5 माह में आज वो जिस नतीजे पर पहुँचे, हमने पहले दिन कहा था कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए दोनों को इत्तफाक राय करना होगा ताकि मुल्क में इंतशार ना हो, अदम इस्तेहकाम ना हो, उसी जमहूरियत को, मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। हमारी ये बात ठीक है कि जरूरी नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी किसी और जमात से मैच करती हो, चाहे वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो, लेकिन फिर भी जब एक मुत्तहिद ऑपोजिशन होती है या मुत्तहिद हुकूमती पार्टीज होती हैं तो वो एक कंसेंसस डेवलप कर लेती है। मिसाल के तौर पे सुनने में ये आ रहा है तहरीक इंसाफ बात करना चाहती थी पीर के रोज वजीर आजम के खिताब के बाद, लेकिन क्योंकि कंसेंसस ये था कि बात नहीं होगी लिहाजा उन्होंने उस कंसेंसस के साथ जाना जरूरी समझा। लेकिन आप लोग कंसेंसस के साथ नहीं जा रहे, आप लोग आइसोलेशन की सियासत करने पर इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कंसेंसस अगर होता है तो जिस बात पे हो सकता है, हम कंसेंसस के नतीजे में तो हम कल बैठे या आज जो मोशन शायद पास हुआ है जिसमें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस किन चीज़ों का अहाता करेगा और क्या क्या चीज़ें कमीशन के दायरे कार में दी जा सकती है, तो वो तो कंसेंसस से हुआ और हुकूमत और अपोजिशन की हुआ और हम भी उसमें थे। लेकिन हम कंबाइंड अपोजिशन का दुम छल्ला नहीं है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने अगर एक इशू पर इत्तफाक कर लिया है तो एमक्यूएम दुम छल्ला बन के उन दोनों के पीछे चल पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक अलग मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि अगर अब ये पूरी कौम की तवज्जो मबजूल हुई है तो ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि नवाज शरीफ को हटाने का गोया कि ये कोई एजेंडा है, या अल्लाह ना करे जमहूरियत को पटरी से उतारने का ये कोई एजेंडा है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का ये एजेंडा है। हिस्सा रहे हैं जब टीआरस बनाए ऑपोजिशन ने, तो आप उस वक्त भी उसका हिस्सा थे। क्या ये आपको नजर आया है कि ऑपोजिशन की इस वक्त हिकमत अमली है कि नवाज शरीफ साहब को हटाना है? क्या ये महसूस किया आपने? देखिए, ऑपोजिशन में तो पीपल्स पार्टी का एक एजेंडा नजर आता है और पीटीआई का दूसरा एजेंडा नजर आता है। एक का
صرف یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو ہٹا کر ان ہاؤس کوئی چینج ہو جائے، جو مجھے محسوس ہوا. اور دوسرے کا ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جب شروع ہی ہوا ہے معاملہ تو پھر پوری حکومت ہی اگر جاتی ہے تو جائے اور ارلی الیکشن ہو جائے. دیکھیں یہ میرا گمان ہے، یہ میرا گیس ہے، یہ مجھے محسوس ہوا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں صحیح ہو سکتا ہوں. تو اب یہ ایک اگر ایجنڈے کے تحت کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا ایجنڈا تو کرپشن کا خاتمہ اور ایک بلا امتیاز ہر سطح پہ کیا جانے والا احتساب. اور سب سے بڑی بات ہے، اگر یہ پارٹیاں اتنی ہی مخلص ہیں، شہزاد اقبال بہت اہم پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں، اتنی ہی مخلص ہیں تو ایم کیو ایم کی طرح اپنی جماعت کے اندر ایک احتساب سیل اور احتساب کا نظام قائم کریں. ہر سال گوشوارے جو انکم ٹیکس اور الیکشن کمیشن کو جو جمع کرائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اثاثوں کی تفصیل پارٹی کے ساتھ تو شیئر کی جا سکتی ہے. جو آج اثاثوں کی تفصیل شیئر کرنے میں ہر ایک کا لگتا ہے جیسے دم پہ پیر رکھ دیا ہو کسی کے، سب بل بلانے لگتے ہیں. تو اگر نہیں کر سکتے اپنی پارٹی کے ساتھ ہی شیئر کر لیں. میاں نواز شریف اپنی پارٹی کے ساتھ کر لیں. اور سنیں پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے نام آئے، پی ٹی آئی کے لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ شیئر کریں. ہر پارٹی بیڑا اٹھائے اور کہے کہ ہم کرپشن کا اپنی پارٹی سے خاتمہ کریں گے. پہلے یہ تو کر کے دکھا دو یار. یہ مجھے بتائیں، جب آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہ ہم دم چھلا نہیں بنیں گے، کل آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ڈگڈگی بجا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے نکل پڑیں گے. یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کہ آپ کو گمان تھا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور ایک چاہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج آ جائے اور دوسری جماعت یعنی کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اگر اس چکر میں حکومت ہی چلی جائے تو اور بہتر ہے. دیکھیں حکومت نے ہمارے نقطۂ نظر کو سپورٹ کیا. حکومت نے پہلے دن سے اظہار نہیں کیا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو حکومت کا جاری ہوا اس میں وہ کیا چیز ڈالیں گے. ہم پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ قرضے معاف کرائے گئے ہیں، کیک بیک، کرپشن کمیشن اور پھر اس پیسے کو باہر لے جانا، ٹیکس ایویژن، ٹیکس، یہ ساری باتیں پہلے دن سے ہم کریں. 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کے جو سوئس بینک میں ہیں ان کو واپس لانے پر بھی تو ہمارے دلوں میں کوئی چبھن محسوس ہو، ہمارے ضمیر کوئی تھوڑے سے تو کچوکے لگنے چاہیے نا بھائی. اور ہم وہ بھی تو کہیں، اس پر بھی تو آواز اٹھائیں. کیا پاکستانیوں کا حق نہیں ان کے خون پسینے کی کمائی اربوں ڈالر کی سوئس بینک میں پڑی ہو، آف شور کمپنیوں میں ہو، جائیدادوں میں، اور ساری پارٹیوں کے نام آئے؟ الحمدللہ ایم کیو ایم کے کسی آدمی کا نام نہیں آیا. اس لیے میں تھوڑا سا دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہتا ہوں. میری اس معاملے میں الگ ہمارے الطاف بھائی کی آئیڈینٹی الگ ہے. آپ کو یہ بھی شک ہے کہ مخلص نہیں ہے پارٹیز اس وقت اس تحقیقات پہ؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے صوبے سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے. شاہ محمود صاحب، ایک تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ مخلص نہیں نظر آتی ہمیں جماعتیں اس ایشو پہ، کہ وہ واقعی چاہتی ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات ہو. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اپوزیشن ڈگڈگی بجا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے نکل پڑیں گے. عرض یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاروق صاحب کو اور ان کی جماعت کو فیصلہ کرنا ہے یہ کیا چاہتے ہیں. ہم بالکل ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں ہم احتساب کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، ہم سیریس ہیں، ہم چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ احتساب ہو. ایک بات، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات پر اعتماد کریں تو ہماری بات کو بھی فراخ دلی سے قبول فرمائیں. اب آج بھی بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم کیا اپوزیشن کا حصہ ہے؟ اگر اپوزیشن کا حصہ ہے تو وہ کیا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے یا وہ حکومتی ڈار صاحب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ان کے روابط ہیں؟ اس پہ کلیئرٹی ہمیں پیدا کرنی چاہیے. اگر وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو انہیں پھر اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنے تحفظات ہیں یا کوئی معاملات ہیں ڈسکس کرنے چاہیے. میڈیا پہ پریس کانفرنسز میں نہیں کیے جاتے. اچھا شاہ صاحب، دو چیزوں کا انہوں نے ابھی میں نے ان سے جب سوال کیا کہ مسئلہ کیا تھا، مطلب یہ کیوں آپ نے جو ہے علیحدگی اختیار کر لی ایک متحد اپوزیشن سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گمان تھا، وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایک ان ہاؤس تبدیلی آ جائے. تحقیقات مقصد نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی آ جائے. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس آڑ میں اگر حکومت گھر ہی چلی جائے، ری الیکشن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ان کا گمان ہے. اگر یہ گمان ان کو ہے تو وہ آ کے ڈسکس کریں نا اپوزیشن کے فلور پر، اپوزیشن کی میٹنگ کا جس کا وہ حصہ رہے ہیں، جس متفقہ ٹی او آرز میں وہ شامل رہے ہیں. اگر انہیں گمان ہے تو آئیں، بسم اللہ، بات کریں، وضاحت مانگیں. جی ہم ان کو دینے کو تیار ہیں،
لیکن آپ پریس کانفرنس کر دیں, آپ کہ ہم علیحدہ ہیں, پھر مطالبہ کریں کہ ہمیں اپنا اپوزیشن کا حصہ بنایا جائے, پھر کہا جائے کہ نہیں اور ہمیں نمائندگی کیوں نہیں دی گئی. دیکھیے یہ متضاد باتیں ہیں. جب یہ متضاد باتیں کریں گے نا تو اس سے پھر لوگوں میں مختلف وہم اٹھتے ہیں, جس میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. کل صبح ہماری میٹنگ ہے, ایم کیو ایم کے دوست آ رہے ہیں, بیٹھ کے ان کی سننا چاہیں گے. اگر ان کے ذہن میں کوئی گمان ہے تو بات کریں, بسم اللہ آئے بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, تو پھر کل یہ جو گمان ہے آپ کے ذہن میں, جو آپ کے شک و شبہات ہیں, وہ رکھیں گے کل شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کے سامنے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں, شاہ محمود قریشی بہت سیزنڈ, بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور خورشید شاہ جو کہ لیڈر دی اپوزیشن ہے وہ بھی بہت سینئر اور سیزن پارلیمنٹیرین ہے. اچھا, کسی بھی قواعد اور ضوابط میں یہ اختیار نہیں ہے اپوزیشن کے لیڈر کو کہ وہ کسی بھی پارٹی کا نام نہ دے. بھائی میرا جو بھی نقطۂ نظر ہو, میں کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ میں متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہوں. اس موقع پہ میں ان کی 100% تائید نہیں کرتا, ان کی کچھ باتوں کی تائید کرتا ہوں, کچھ کی مخالفت کرتا ہوں, لیکن میری اپنی انفرادی ایک آزاد حیثیت اپوزیشن میں ہے. تو میرا نام اپوزیشن نہ دیں, اسپیکر کہیں سے دے, کیونکہ یہ پارلیمانی کمیٹی ہے, ساری پارٹیوں کا حق ہے سیاسی جمہوری پارلیمانی, مجھے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. اگر ہاں نہیں دیکھیے فاروق بھائی, آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ دو ہیں, ایک ہے حکومتی کمیٹی اور ایک ہے اپوزیشن کی. ایم کیو ایم اپوزیشن کے جوائنٹ کیو آر کا حصہ تھی, ٹھیک ہے. اپوزیشن کو انہوں نے 6 ممبرز دیے کہ جی آپ 6 ممبر نامزد کریں. اب ہمارے پاس 9 صاحبان تھے, ہم نے 6 کرنے تھے. اب اس میں ان 6 کے اندر آپ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو 6 کے اندر رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپوزیشن کے ان چیزوں کا پابند ہونا پڑے گا. آپ کم از کم ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ رہ کے پابند ہوں گے یا آپ اپنا خود مختار علیحدہ حیثیت رکھنا چاہتے ہیں. اگر علیحدہ حیثیت رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, ہمیں کون روک, آپ کو کون روک سکتا ہے. اگر آپ کو نمائندگی چاہیے تو, اور حکومت آپ کو نمائندگی دینا چاہتی ہے اپنے کوٹے میں, وہ دے دیں. اس کا جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 6 ہمارے اپوزیشن کے ارکان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, جو 6 رکنی ان کی کمیٹی ہوگی, تو اس میں آپ کو پھر پابند ہونا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا, جو کنسنسس ہوگا اس پہ آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں میں ایک علیحدہ پارٹی ہوں, میرا علیحدہ موقف ہے اس سارے معاملے پر, اور جوائنٹ ٹی او آر میں جو میری باتیں مانی گئی, سنی گئی, میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. اچھا نہیں دیکھیں نا, میں تو کھل کے بتا رہا ہوں. اگر میری گفتگو, میں تو کسی سے کوئی لگی لپٹی بات تو کرتا نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ گمان ہیں, کچھ میرے تحفظات ہیں اوورال جو اس صورتحال کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور جو موقف اب تک پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے جوائنٹلی دیا ہے, تو میں اور اے این پی کو بھی میں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی اختلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بھی کیا, مجھے اگر ایک موقع دیں, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. اپنی بات کیجئے نا, اے این پی کو اپنی بات خود کرنے دیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس کے بعد میں آپ دونوں سے یہیں سے آغاز کروں گا, پھر جو ہوتا ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھ دیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کیونکہ ہم پہ کوئی الزام نہیں لگا ہے اب تک اس پورے پاناما والے ایشو میں, لہٰذا ہم الگ نظر آنا چاہتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن جماعت تو ہیں, لیکن ہمارے پہ کوئی داغ دبا لگا نہیں ہے سارے معاملے میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا الگ نظر آئیں اس سارے ایشو پر. دیکھیے داغ دبا کس پر ہے کس پر نہیں ہے, یہ تو فیصلہ جب کمیشن بنے گا اس پہ ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. کسی پر کیا سرائی ہو سکتی ہے, ہماری بھی پہ واقعی داغ ہو سکتا ہے, یہ تو فیصلہ کون کرے گا, کمیشن کرے گا نا. میں اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی نظر میں قصوروار ہوں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ نہیں ہے, اگر آپ علیحدہ دکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, تو پھر آپ کو جو متحدہ اپوزیشن کے 2 اجلاس تھے ان میں نہیں آنا چاہیے تھا, اور آپ کو جوائنٹ ٹی او آر کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کہتے میرا اپنا تشخص ہے, میں اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہوں, بسم اللہ رکھیے.
پھر آپ ہم سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں نمائندگی؟ ہم سے مت ڈیمانڈ کیجیے، پھر آپ کہیے کہ ہمارا اپنا وجود ہے، پھر آپ حکومت سے بات کیجیے۔ اگر آپ کی حکومت کے ساتھ روابط ہیں اور در پردہ کوئی گفتگو چل رہی ہے تو بسم اللہ وہ بھی کر لیں، ہمیں اس میں ذرا میں پوچھ لیتا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ کس قسم کے رابطے چل رہے ہیں؟ آج شاہ صاحب نے فرمایا اسمبلی میں بھی کہ اسحاق ڈار سے بھی آپ رابطہ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ بیک ڈور کیا رابطے ہو رہے ہیں آپ کے حکومت سے؟ کوئی ڈیل ویل کے چکر میں تو نہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں میں اس تاثر کو، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، ہمارا اپنا ایک آزاد انفرادی سٹینڈ ہے جس میں ہم ایک آزاد ایک اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں، اور بہت مثبت، بہت مضبوط اور واضح ہمارا کردار اور پالیسی ہوگی۔ دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی کیسے ایزیوم کر رہے ہیں، اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی ہر بات کا پابند ہونا ہوگا؟ کیوں؟ اگر ہم ان کی بہت ساری باتوں کے پابند نہیں ہیں تو ان کو کس نے اختیار دیا کہ ہمیں اپوزیشن گرداننے سے یہ انکار کر دیں کہ ہم پھر اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں؟ رابطے کے حوالے سے پہلے رابطے والی بات، سر رابطے والی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں آتا ہوں شاہ صاحب، رابطہ بھی بتا دیں کس سے رابطہ کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب سے کس قسم کا رابطہ ہے؟ نہیں ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہمارا رابطہ اسپیکر سے ہے، اسپیکر کسٹوڈین ہے، چیف کسٹوڈین اس ایوان کا۔ ڈار صاحب نے خود میٹنگ میں کہا ہے کہ فاروق ستار نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں نے کوئی ڈار صاحب سے رابطہ کیا ہو؟ ہاں آپ مانگ لیجئے گا۔ بات صحیح یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے، ہمارا موقف، ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہم نے اسپیکر سے کیا، بالکل کیا، ہمارا رائٹ ہے۔ ہم پارلیمان کی ایک چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، سینٹ کی شاید تیسری بڑی سیاسی جماعت، صوبائی اسمبلی سندھ صوبے میں دوسری بڑی، اور سندھ کے شہری علاقوں کی پہلی بڑی۔ اگر ہم اب ڈس انفرینچائز کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ صرف حکومت اور اپوزیشن نہیں ہے، یہ پورے پارلیمان کی کمیٹی ہے جناب۔ اپوزیشن میں تو وزراء نہیں ہوتے، حکومت میں ایک جماعت حکومت میں جو پورے پارلیمان کی کمیٹی نہیں ہے، اس میں ایک حکومت کی سائیڈ ہے، ایک اپوزیشن کی سائیڈ ہے۔ شاہ صاحب اگر مجھے اجازت دیں میں دو سوال آپ سے کر لوں، میں جو سوال آپ سے کر لوں، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آفتاب شیر پاؤ کی 2 سیٹیں ہیں، اس میں سے ایک سیٹ ان کو آپ اگر دے رہے ہیں، 24 ایم این اے کو آپ ہٹا کر، بھائی یہ آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں ہے میری بات، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پروپورشنل کی نمائندگی نہیں مل رہی، پروپورشنل نہیں، جو میرے خیال سے اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس پہ کل بیٹھ کے بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز بتا دیں شاہ صاحب کہ اس چیز پہ اتفاق ہو چکا ہے جو پہلے حکومت کا پروپوزل تھا کہ پناما کے بیونڈ ہم جائیں گے، یعنی کہ آف شور کمپنیز کہیں پہ بھی ہو، رائٹ آف بینک لونز رائٹ آف یا کک بیک، ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہوگی، اس پہ اتفاق ہو گیا؟ جی اس پہ جو ٹی او آر کی کمیٹی بنے گی اس پہ یہ سارے معاملات طے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں طے کی جائیں گی، جو ٹی او آر کی کمیٹی، حکومتی کمیٹی اور اپوزیشن کمیٹی، 2 کمیٹیاں ہوں گی آمنے سامنے، کوئی جوائنٹ کمیٹی نہیں ہے، کوئی پارلیمان کمیٹی اس طرح کی نہیں ہے، جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن سر یہ اس پہ اتفاق ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے؟ ایک ہے اپوزیشن، یا آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے یا آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، سر اس پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ بیونڈ پناما لیکس جو ہے یہ انکوائری ہونے جا رہی ہے۔ نہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جی عرض کریں۔ جی شاہ صاحب یہ میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے اگر ایک مومنٹ دے دیں آپ کہ اکراس دا بورڈ ہوگی، کک بیک کمیشن، سب پہ تحقیقات ہوگی، اس پہ اتفاق ہوا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے اس پہ یہ ساری چیزیں ٹی او آر کمیٹی میں ڈسکس ہونی ہیں، ابھی ہونی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونی ہے، یہ ہم نے ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا ریزولوشن میں ان کو مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تفصیلات طے ہونی ہیں ان دی ٹی او آر کمیٹی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریزولوشن آپ کے سامنے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا، پاس کیا ہے آپ دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز کا شو جب چل رہا تھا تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اپارٹمنٹ عمران خان صاحب کا تھا وہ بھی آف شور کمپنی ہولڈ کرتی تھی۔ آج ایک اور خبر لگی ہوئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ ڈکلیئر کیا تھا، تو خبر یہ ہے کہ وہ ڈکلیئر بھی انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے کیا تھا جو مشرف کے دور میں دی گئی تھی 2001 میں، جبکہ ماضی میں
कुछ अरसा पहले ही एमनेस्टी स्कीम को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे इमरान खान साहब, कहते हैं ये काला धन सफेद करने के लिए एडवांटेज दिया जाता है लोगों को। शहजाद जी, ये खबर लगी है उस अखबार में और उस मीडिया हाउस इसको प्रोजेक्ट कर रहा है जो तकरीबन पीटीवी का रोल अदा कर रहा है, ठीक है ना। तो अब वो कोई मन घड़त लगा दे, कुछ लगा दे, हम किसी को रोक नहीं सकते। जब जुडिशियल कमीशन बनेगा तो इमरान खान ने अपनी वजाहत पेश कर दी है, आप बिस्मिल्लाह जाइए और वहां जाकर खबर है। ये आप तरदीद कर रहे हैं कि जो खबर लगी है गलत है, ऐसी बात है नहीं कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपनी डिक्लेयर किया है। शहजाद जी, अगर आपसे समझते हैं तो जुडिशियल कमीशन में जाए ना, आप कौन रोक रहा है आपको। इमरान खान ने कहा है मेरा ये रिकॉर्ड आपके सामने है, मैंने इस तारीख को खरीदा, इस तारीख को बेचा, इस कीमत पे बेचा, वो पैसा मैं पाकिस्तान लेकर आया, वो बात उन्होंने कह दी, बिल्कुल ठीक है, के जरिए लेकर आया। अब आपको कोई शक है तो जाइए जुडिशियल कमीशन में। मुझे शक नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने डिक्लेयर की है, आपसे मुराद है जो ये आर्टिकल छाप रहे हैं। नहीं सर, आपसे जब पूछा गया था ऑफशोर कंपनी के हवाले से, खान साहब की ऑफशोर कंपनी थी, आपने कहा मुझे इल्म नहीं है, मेरे सामने भी ये अभी वाज़ेह हुआ है। तो इसका आपको इल्म है कि वाकई उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के जरिए नहीं अपना अपार्टमेंट जाहिर किया और इससे पहले ही जेन्युइनली कर दिया था? मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो खान ने बात की है बड़ी वाज़ेह बात की है। अगर किसी को कोई इसमें शक व शुबा है तो आप जाइए और वहां आपके पास जो चीजें हैं, फर्ज कीजिए उनने किसी स्कीम का सहारा लिया है, आप साबित कर दीजिए। तो अभी इस वक्त आप इसकी ना तस्दीक करेंगे ना तरदीद करेंगे? भाई मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सबूत है तो लाइए। ठीक है, तो ये खबर ये गलत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बिल्कुल खबर गलत है। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है। डॉक्टर फारूक सत्तार, मामला अब सेटल कैसे होगा? आपको लग रहा है कि कोई मंतकी अंजाम तक ये पहुंचेगा इशू, या जिस तरह 1.5 महीने हम ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहे यही होता रहेगा? देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी और उनकी पीटीआई और खुर्शीद शाह और उनकी पीपल्स पार्टी अगर उन्होंने ये मोनोपोली बना ली है कि वो हमें खैरात में या रियायत में या अपने एजेंडे का पाबंद करके ही हमें अपोजिशन का सर्टिफिकेट देंगे और फिर कमेटी में नाम देंगे, तो हमें ऐसी खैरात या ऐसी रियायत नहीं चाहिए जी, बिल्कुल हमें माफ़ रखें। हम तो अपना हक़ मांग रहे हैं, किसी न किसी को देना होगा। ये कोई सहीफ़ाए कुरानी आसमानी नहीं है कि अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ मुत्तफ़िक होकर ही आप अपोजिशन है। अपना कोई इनफरादी स्टैंड, अगर हमारा इनफरादी स्टैंड है, हम कंबाइंड उस पे तो हमने सर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब उस पे हमने बड़ी तफसील से बात कर ली, लेकिन मैं मजमूई तौर पे वैसे जानना चाह रहा हूं कि ये इशू जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि सर एहतसाब की इस मुल्क में बहुत मरतबा बात हो चुकी है, कभी नैब के जरिए, कभी एफआईए के जरिए। आपको लग रहा है कि ये एहतसाब होगा फाइनली और लोगों को नजर आएगा ये एहतसाब होता हुआ? देखिए, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं एहतसाब की तरफ बात जाएगी। बिल्कुल ये मेरा गुमान और यकीन की हद तक मेरा गुमान है, अभी भी गुमान, इसलिए कि इन पार्टियों में से किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि हम बहैसियत पार्टी इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने के लिए जो पार्टी का मंशूर है और मंशूर से ज़्यादा पार्टी का आइन है, उसको लेकर हम खुद जिन लोगों के नाम पानामा लीक्स में आए, सेक्रेटरी जनरल हर पार्टी का उठकर ये कहे कि हम नवाज शरीफ को भी बुलाएंगे, जहांगीर तरीन का नाम आया या किसी का, हर पार्टी को अपने अपने लोगों को बुलाकर कम से कम पार्टी तो मालूम करें कि हकायक क्या है, एहसास है क्या है, पार्टी मालूम करें। लेकिन एक और इशू जो है एमक्यूएम का, हमारे साथ अभी आपके रहनुमा मौजूद थे एमएनए, और वो ये कहते रहे कि एक और भी इशू है, वो इशू ये कि ऑपोजिशन कभी हमारे मामले में हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी बनी है, उस पर कोई उसकी मीटिंग नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होती, हम पे जुल्म होता है, हमारे साथ ऑपोजिशन नहीं खड़ी होती। तो ये इशू आप कहां से लेकर आए? जो कराची सेंट्रिक इशूज हैं, वो इस पनामा की तहकीकात में सारे मामले को आप क्यों लेकर आ गए? देखिए, ये तो ज़िम्नन जो हमारा गिला शिकवा है, एक एक घंटे के आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हमें कुछ स्पेस मिलती है तो हम अपना दुखड़ा भी तो रोएंगे ना, और बताएंगे कि क्या सियासी बरादरी का वतीरा है, प्रोग्राम का टाइम पास करने के लिए सियासी देखें, जब जाहिर है कि एक पानामा लीक्स हो रहा है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लीक्स हो रही है मेरे भाई, यहाँ जमहूरी जो रिट है उसमें बड़े बड़े सुराख हो गए यार। आप क्या बात कर रहे हैं, जहाँ किस बहीमाना तशद्दुद के साथ किस तरह लोगों को मावरा अदालत कत्ल किया गया, जबरी तौर पर लोग गुमशुदा है। अगर ये जो
اس میں بھی تو بولنا چاہیے. اب جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دھبا کس پہ لگا یا نہیں لگا یہ تو کمیشن فیصلہ کرے گا, تو ہم پہ بھی تو میڈیا ٹرائل دن رات ہو رہا ہے, خبریں آ رہی ہیں جو اندر سے جا کر جیلوں کی کال کوٹریوں میں سے ویڈیو فلمیں لا کے دکھائی جا رہی, اس پر بھی تو یہ سیاسی جماعتوں کا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. سر ایک بریک کے بعد آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے, آپ کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے جبری طور پہ اٹھا لیا گیا ہے. اس پر میں ذرا بات کروں گا کیونکہ پچھلے ہفتے ایم کیو ایم کی بھی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی رینجر سے, تو اس حوالے سے آپ نے اپنے شکوے کیے یا نہیں کیے, اور ساتھ ساتھ ایک بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کہ کیا الطاف حسین صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ جانشین میرے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہوں گے اور قیادت ایم کیو ایم کی فاروق ستار صاحب مستقبل میں سنبھالیں گے. اس پر ذرا بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 مرتبہ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹیز میں احتساب کا سسٹم ہونا چاہیے, اپنا خود احتساب کریں, جس کا نام آئے ترین صاحب کا کریں, پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کا کرے جیسے ایم کیو ایم کرتی ہے. لیکن سر ایم کیو ایم کون سا احتساب کرتی ہے؟ ہم نے تو خود سنا تھا جب الطاف حسین صاحب تقاریر کرتے ہیں تو اس میں وہ خود نام لیتے تھے کہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے چائنا کٹنگ کی ہے, وہ غلط کاموں میں ملوث ہیں, انہوں نے پیسہ بنایا. یہ الزام تو خود لگاتے ہیں آپ کے قائد, آپ کے رابطہ کمیٹی کے ممبران پہ, تو کون سا احتساب ہوتا ہے پھر؟ میرے خیال میں یہ انکروچمنٹ, یہ چائنا کٹنگ کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے جتنا واضح طور پر بلینک چیک دیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور بلکہ خود مطالبہ کیا کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے, فوج کے ذریعے سے ہونا چاہیے. چلے فوج کے ذریعے سے نہیں اور رینجرز کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اے پی سی ہوا. ہم نے تو مطلب زیرو ٹالرنس کی بات کی. ہم نے کب کہا کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیکن سر یہ کام ہو رہا تھا نا, اسی لیے تو الطاف حسین صاحب نے اس چیز کی نشاندہی کی, تو یہ کام تو ہو رہا تھا نا. اس کا مطلب انہوں نے خود کہا کہ چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں, تو کیا احتساب ہوا ہے ان کا؟ کوئی ان سے پیسہ واپس لیا گیا, کوئی ان سے ایمبیزلمنٹ جو انہوں نے کی تھی وہ پیسہ واپس آیا ہے کیا پھر؟ دیکھیں, اگر یہ محسوس ہوا کہ رابطہ کمیٹی نے عدم توجہی کا مظاہرہ کیا, جن کی براہ راست ذمہ داری تھی, ان لوگوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا, تو رابطہ کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے رد و بدل بڑے پیمانے پر ہوا. اسی طرح تنظیمی کمیٹی پوری کراچی کی ختم کر دی گئی. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ محسوس ہوتا ہے, اور یہ اطلاعات ہیں, رپورٹس ہیں ان کے پاس, کہ چائنا کٹنگ اور اس کے علاوہ جو بھی انکروچمنٹ, رشیا کٹنگ, امریکہ کٹنگ, ہر طرح کی انکروچمنٹ ہے. یہ چائنا کٹنگ تو صرف سرکاری جو, لیکن سر احتساب تو وہ ہوتا ہے نا جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں الطاف حسین صاحب نے جن لوگوں کی نشاندہی کی تھی ان میں سے ان کے پاس اتنی رقم برآمد ہوئی, انہوں نے اتنے لاکھ کروڑ روپے کی جو ہے چائنا کٹنگ کی تھی, وہ احتساب ہوتا نا پارٹی کا جب ہمارے سامنے آتی چیزیں, پھر ہم مانتے کہ ہاں ایم کیو ایم بھی احتساب کرتی ہے اپنے لوگوں کا. دیکھیں, پارٹی سب سے پہلے تو احتساب میں یہ کرتی ہے کہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے کسی کو خارج کر دیا جاتا ہے, کسی کو اس کی ذمہ داری اور عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسرا جو یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کے پاس یہ عدالتی طاقت بھی آ جائے, پارٹی کے پاس یہ اختیار بھی آ جائے کہ کسی نے اگر دولت لی ہے تو وہ دولت بھی ہم واپس لیں. ہم تو لوگوں کو نکال کر لا تعلقی بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی یہ پالیسی اور کام نہیں ہے. اب یہ تو حکومت سر ہر مرتبہ اس لیے نہیں نکالا جاتا نا کیونکہ کبھی آپ کو بھی رابطہ کمیٹی سے الطاف حسین صاحب نکال دیتے ہیں, پھر اس دن آپ کو جو ہے وہ پارٹی کی قیادت بھی سونپ دی, تو پھر اگر آپ بھی اس وجہ سے نکالا گئے تھے, وجہ یہی تھی نکالنے کی, تو پھر آپ کو قیادت تو نہیں دی جاتی نا. دیکھیں, جو پارٹی کے اندر ڈسپلن جو ان کی کارروائی ہے اس کا بالکل, اس میں وجوہات بھی دی جاتی ہے جس کو پارٹی سے خارج کیا جاتا ہے. اگر رابطہ کمیٹی سے ہٹایا گیا تھا تو وہ ایک عمل ہے, تنظیمی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا, یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا پارٹی سے اخراج بھی کیا جاتا ہے جب چیزیں اپنی تحقیقات کے ذریعے ثبوت تک پہنچ جاتی ہے اور کسی ایک فرد کا باقاعدہ اس کے بعد ذمہ داری کا تعین. یہ ہمارا اپنا طریقہ, اور اخبارات میں ہم نام بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو نکالتے بھی ہیں. میرا تو صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں ایم این ایز ہم نے چینج کر دیے ہیں. ہم نے 14 میں سے 6 چیئرمین جو ٹاؤنز کے تھے کراچی میں ان کو تبدیل کیا تھا, ڈسپلنری ایکشن لے کر بھی, اور کرپشن کی جہاں رپورٹیں تھیں ان کے خلاف. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فاروق ستار صاحب, یہ کیا اشارہ واضح دے دیا ہے الطاف حسین صاحب نے کہ میرے بعد ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالیں گے؟ کیونکہ اس دن بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, آپ سنبھالیں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. کیا جانشین کا اعلان ہو گیا ہے؟ کیا ڈاکٹر فاروق ستار جانشین ہے الطاف حسین کے؟
دیکھیں الطاف بھائی غصے میں اور ناراضگی میں اس طرح کی اکثر باتیں کرتے ہیں، لیکن اس دن میں نے بھی جب پریس بریفنگ تھی اس میں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کی درازی عمر کے لیے ہم نے دعا کی اور ہم نے کہا اللہ ان کو صحت سے رکھے، اور ناراضگی میں تو ویسے سزا ملتی ہے، ناراضگی میں پارٹی کی قیادت تو نہیں دے دی جاتی۔ دیکھیں یہ الطاف بھائی کا ایک طریقہ ہے اور ایم کیو ایم کا طریقہ ہے، مجھ سے ناراضگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اوور آل جو صورتحال ہے اس میں ایک مایوسی کی جب کیفیت ہوتی ہے، اس میں اوور آل ایک ڈس انچانٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اس کیفیت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کے اعصاب ہیں اس کے اندر رہ کے وہ یہی ساری باتیں کرتا ہے۔ لیکن الطاف بھائی نے بڑی سنجیدگی سے اس سے پہلے جانشینی کا مسئلہ کسی حد تک حل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 9 رکنی سپریم کونسل ہے، میری عدم دستیابی چاہے وہ غیر فطری طور پہ ہو یا اللہ نہ کرے فطری طور پہ ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ 9 رکنی کونسل جو ہے یہ وہ الطاف بھائی کا تو اس دن کیا مختلف ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 9 رکنی کمیٹی چھوڑیں اور فاروق ستار صاحب کو دے دیں یہ سارا کام اور یہ اب قیادت سنبھالیں گے؟ اس دن کیوں اتنے مہربان ہو گئے تھے وہ آپ پر؟ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، نہیں انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ 9 رکنی کو چھوڑ دیں اور فاروق ستار سنبھالیں گے۔ میں بھی اس 9 رکنی میں ہوں، تو کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس 9 رکنی کو ہی رابطہ کمیٹی کے ساتھ مل کر اور اس میں سے اگر کوئی وہ اپنا لیڈر اگر چننا چاہیں گے وہ ان کی مرضی، الطاف بھائی نہیں ان کی ثوابدید پر چھوڑا، انہوں نے کوئی مسلط لیکن اس ایشو پر مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سنوا دوں، اس کے بعد آپ سے جواب لے لوں گا اس پہ۔ جی سنو۔ قیادت خیر انہوں نے جو اپنے آخری سانس تک کسی کو دینی نہیں ہے۔ میں بڑا کنسرن ہوں فاروق ستار بھائی کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی یہ میسیجز ہیں، یہ میسیجنگ ہے کہ میرے بعد اگر جو آدمی ہے یہاں پر تو اگر فاروق ستار کو وہ اوپنلی ناراض ہو کے ہی دے رہے ہیں اگر یہ سارا معاملہ، تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فاروق ستار ہونا نہیں چاہیے اس دنیا میں۔ جی کمال صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے سنا کہ آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، بڑے پریشان ہیں وہ آپ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سگنل ہوتا ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے کہ میرے بعد اگر فاروق ستار ہیں تو اس کا مطلب وہ ہونا نہیں چاہیے اب۔ دیکھیں ویسے تو قرآن کی تفسیر میں اور اس کے معنی نکالنے میں بھی بہت ساری لوگوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ الطاف ہے کہ کسی بیان کی اگر میرے یہ نادان دوست اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، سیاسی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت میچور ہیں اور وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو یہ ان کی جگہ، لیکن میں بالکل مسترد کرتا ہوں ان کی اس بات کو، یہ جو تاثر انہوں نے ابھارنے کی کوشش اس بات کے پیچھے، بالکل میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں وہ ایک مائنس الطاف حسین -1 جو فارمولہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، تو عملی طور پر وہ نظر آتا ہے کہ جو یہ ہمارے منحرفین ہے عملی طور پر یہ اس کو لے کر یہ سارا ان الطاف بھائی سے لوگوں کو بدگمان کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، ان کی اچھی پالیسیوں کو ایک طرف رکھ کے اگر کوئی 1-2 پالیسیاں بیک فائر کر گئی ہیں اس میں ان کو بھی پارٹی کا تجربہ ہے، ایم کیو ایم میں کیا ہوتا ہے وہاں سے ہو کر آئے ہیں، تو شاید اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی بات کر رہے ہوں اس طرح کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تجربے کاری کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں، اگر تجربے کی بنیاد پر کرنی ہوتی تو مجھ سے زیادہ تجربہ تو کسی کا بھی نہیں ہے پارٹی میں نا، مجھ سے مشورہ کر لیتے یہ بیان دینے سے پہلے۔ لیکن سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں کا قتل ہوا ہے جس کا الزام پارٹی کی قیادت پہ لگتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، میں اس تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس پہ بڑی طویل لسٹ ہے، آپ اس سے باخبر ہیں، یہ الزام لگتا رہا ہے ایم کیو ایم پر۔ ہاں نہیں، الزام بھی لگتا رہا اور ایسی سچویشن بھی کریٹ کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ نہ کرے پارٹی کی کسی لیڈر کو قتل کیا جائے اور اس کا الزام بھی ایم کیو ایم پہ ڈال دیا جائے، ماضی میں بالکل ایسا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بھی الزام کئی مختلف جو ہے وہ گروپس کو پکڑا گیا کارکنوں کے اور ان پر مقدمے چلے، مقدمے چلے اور وہ باعزت بری ہوئے اور مقدمہ جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب اصل قاتل جو ہے وہ تو محفوظ ہے نا۔ تو بات یہ کہ وہ الزام کا الزام رہ گیا، تاثر کا تاثر رہ گیا، اصل قاتل جو ہے وہ اسی طرح، تو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب نے کسی قسم کی سگنلنگ نہیں کی اور بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو نہیں، بات سنیں، اس پوزیشن سے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھائے گا کہ
کہ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کی تھی اللہ نہ کرے کچھ مجھے ہوتا ہے تو یہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کا سگنل نہیں ہوگا، بلکہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے کوئی اور کرے اور اس کا الزام بھی الطاف حسین پر اور ایم کیو ایم پر لگ جائے. جیسا کہ میں بتاؤں جب حقیقی نے کراچی میں الگ ہو کر ایم کیو ایم کی پوزیشن کو چیلنج کیا تھا تو عبدالستار ایدھی ڈر کر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے خود انٹرویو میں بی بی سی کو کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا اور الزام الطاف حسین اور ایم کیو ایم. اب آپ نے اسی طرح حقیقی کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا تھا. سنیں شہزاد اقبال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فاروق سومار ایک لیڈنگ بزنس مین ہے، فاروق ٹیکسٹائل کے مالک تھے. ان کو بھی بھتہ لینے کے لیے حقیقی والوں نے دھمکیاں دی تو وہ بھی باہر چلے گئے اور انہوں نے بھی باہر جا کے انٹرویو دیا کہ میں نے ملک اس لیے چھوڑا کہ مارتے مجھے حقیقی والے اور نام ایم کیو ایم کے پر آ جاتا. تو یہ سٹوریاں اصل میں نہیں آتی ہے ٹاک شوز پر، یہ ساری باتیں نہیں آتی ہیں. اچھا یہ باتیں ضرور آ جاتی ہیں جو الطاف بھائی کے خلاف آپ نے ذکر کیا تو صرف میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. میں نے ابھی کچھ سال پرانی صفاق احمد صاحب کی دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر فاروق بڑے ہی معصوم انسان ہے، بڑے معصوم انسان ہے. اور یہی بات آج مصطفیٰ کمال بھی ایم کیو ایم سے الگ ہو کے کہتے ہیں کہ بڑے معصوم انسان ہے فاروق ستار صاحب. تو میں نے کہا یہ آپ تک پہنچا دوں خبر، شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن دونوں آپ کو بڑے اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی رینجرز صاحب سے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ان دونوں کو نادان دوستی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں تھا. اگر کوئی اختلاف تھا بھی جینیون تو پارٹی میں اس کی اسپیس ہے اور ہم خود سب اسپیس کریٹ کرتے ہیں. ہر موضوع پر ہر بات پر الطاف بھائی سے بات کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ لوگوں کی نفسیات کے خلاف ان کی یونٹی، ان کی یکجہتی، ان کے اتحاد، ان کے مستقبل کے جو ان کا تفکر، ان کا کنسرن ہے، ان کی یونٹی ہی ان کی گارنٹی ہے کہ وہ سیکیور ہوگا. یہ اس کے خلاف کام ہوا ہے، لہٰذا وہ اس عمل کو نہیں پسند کرتے. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. لیکن آج کل تو تھوڑا سا مطمئن ہوں گے نا، تھوڑا سا کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے. وہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈلنا کم ہو گیا، آہستہ آہستہ ہو گئے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہر پیر جمعرات کو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا ایم کیو ایم سے اٹھ کے. اب وہ عمل میں تھوڑی سی سستی آئی ہے. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور بھی چلا جائے اور فرض کر لیں، میں نے تو ایک اس دن 12 مئی کو اپنی تقریر میں بھی کہا تھا یا کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر میں بھی چلا جاؤں میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے ساتھ 5 آدمیوں کو لے جا سکتا ہوں. تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم 400 آدمیوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کوئی 500. یہ بھی کس چیز کا سگنل ہے؟ ایک آخری سوال میرے پاس، بالکل وقت ختم ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب. ڈی جی رینجرز سے ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے وفد کی. جو باتیں آپ ٹاک شوز پہ کرتے رہتے ہیں، پریس کانفرنسز میں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، ماورا عدالت قتل بھی ہو چکے ہیں بہت سارے، آفتاب احمد کے علاوہ جو آپ کے کوارڈینیٹر تھے ان کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ قتل ہو چکے ہیں. تو یہ پیغام آپ نے پہنچایا پھر آپ کی ڈیلیگیشن نے ڈی جی رینجرز تک؟ دیکھیں جب بھی ہمارا ڈیلیگیشن ملتا ہے تو ہم اپنے یہ سارے کنسرنس جو ہم پبلکلی کرتے ہیں یقیناً ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اور ان کی طرف سے آتا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رینجرز یا قانون نافذ کرنے والے کوئی ادارہ اس طرح کا کوئی اقدام کریں. لاپتہ ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ ہیں، اس کا مطلب یہ اغوا ہو گئے ہیں. اور جس نے بھی اغوا کیا ہے تو 160 آدمیوں کا یہ اب ان کی تعداد 135 ہے. یہ 135 آدمی 1 سال 6 ماہ 2 سال سے اپنے گرفتار ہوں یا اغوا ہوں اور واپس. یہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے ہماری مدد کریں. ہماری اس طرح کی اور بہت ساری جو شکایت ہے ادارے کے خلاف نہیں، ہم نہیں کہتے ان کی پالیسی ہے. ہم ادارے ہمارے ہیں، ریاستی ہیں، آئینی ادارے ہیں پاکستان کے. ہم کہتے ہیں جس نے بھی کیا، کوئی ایک شخص ہوگا، ایک فرد ہوگا، اس کے خلاف ایکشن کوئی نہ کوئی اقدام ہونا چاہیے. اور ان کی بازیابی کے لیے ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کی جب ملاقات ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کے کیا معاملات طے پاتے ہیں اپوزیشن پارٹی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.